अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना उसके ऊपर बात करना चाहूँगी, और वो ये है कि हम कुरान क्यों पढ़ें, या हमें कुरान की एक फॉर्मल क्लास की क्यों ज़रूरत है। तो बात ये है कि हम कुरान में मैंने पढ़ना क्यों जरूरत है, हमें ना पढ़ना क्यों जरूरी है। जी सर, हमें एक कुरान इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि कुरान फर्ज है सर, हमें कुरान पढ़ना फर्ज है। और ओके गुड। कुरान पढ़ना और कुरान पढ़ना हम पे फर्ज है, और उसको सीखने और सिखाना आप सलाम का हदीस है। जो हम में से बेहतरीन शख्स हुए जो कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही बात की कि कुरान मजीद जो है वो हमारे लिए फ़र्ज़ है, यानी जो भी कंपल्सरी चीज़ होती है। आप देखें एग्ज़ाम्स में भी जो आपका पेपर आता है तो उसमें जो कंपल्सरी पार्ट होता है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, वो कंपल्सरी क्यों होता है? इसलिए कि उसके बगैर आपकी वो सब्जेक्ट कमांड नहीं आ सकती। इसी तरह से जब अल्लाह ताला ने कुरान के इल्म को, कुरान सीखने को, सिखाने को कंपल्सरी किया है, उसकी कोई वजह है। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट दैट, कि हमें वो वजह समझ आए कि क्यों अल्लाह ताला ने किया है। और उसके लिए अगर आप देखें, मेरे सामने टाइटल है आयत का, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो हम जमा कर रहे हैं। आप देखें दुनिया में हम जब कोई भी काम करना चाहते हैं, हमारी लाइफ में बहुत से एम्बिशंस होते हैं, बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं। बड़ा हमारा दिल चाहता है हमारे पास पैसा हो, तालीम हो, अच्छा घर हो, अच्छी जगह शादी हो, हम पूरी दुनिया में फिरें, हम बहुत सारे काम करें। हम इंस्टाग्राम पे लोगों को देखते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, और हम कहते हैं कि हाय लोग कितने लकी हैं, लोग कैसे फेमस हो जाते हैं, मैं भी मशहूर होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए हमें बड़े मज़े आए ज़िंदगी में। तो उन सारे मज़ों की अगर आप लिस्ट बना लें तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि हैविंग नॉलेज ऑफ कुरान, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, कनेक्टिंग योर सेल्फ विद कुरान इज़ बेटर देन एवरी पॉसिबल थिंग। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये हर उस चीज़ से बेहतर है जो हम जमा करते हैं। और ये क्यों बेहतर है, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर आपके सामने आयत है सूरह अल-अराफ की, वर्स नंबर 172, व इज़ अख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम। यानी जब अल्लाह ताला ने बनी आदम को, हम सब को पैदा किया, तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने हमसे एक गवाही ली, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और वो गवाही क्या थी? अलस्तु बि रब्बिकुम, एम आई नॉट योर लॉर्ड, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू, उसके जवाब में हम सब ने क्या कहा था? भला, क्यों नहीं, शाहिदना, हम गवाही देते हैं, अन तक़ूलू यौमल क़ियामती इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। और ये अल्लाह ताला ने क्यों गवाही ली थी? कि क़यामत के दिन हम में से कोई भी ऐसी बात ना कर सके कि हमें तो पता ही नहीं था अल्लाह ताला, ये तो हमारे लिए सरप्राइज़ हो गया, हमें बिल्कुल एब्सोल्युटली आइडिया नहीं था कि हमें ये काम करना है। यानी हम सबको इस वक्त थोड़ा सा मेमोरी लॉस है, हमें भूल गया है। जैसे आप देखें, आपके घर वाले आपको कई दफ़ा पिक्चर्स दिखाते हैं, वीडियो बनी हुई दिखाते हैं कि तुम जब छोटे थे तुम ये करते थे, तुम जब पैदा हुए थे तो तुम ऐसे थे, तुम बचपन में इस तरह से या तो रोते थे या काम करते थे, बात मानते थे, बात नहीं मानते थे। और कई चीज़ों पे ना हम एम्बैरस होते हैं, कई चीज़ों पे हम खुश होते हैं, कई बातों पे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया था, मेरा नहीं ख्याल कि आई वाज लाइक दिस। तो हमें नहीं याद रहता। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमसे जो वादा लिया है ना, वो इन अ वे आप समझें, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे समझें कि आपकी बॉडी के अंदर एक चिप मौजूद है, और वो जो चिप है ना, वो चिप अल्लाह की पहचान है, कि आप पहचाने कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, अल्लाह मेरा रब है, उसके साथ मेरा क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो वो चिप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होता। उसके लिए अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा उस चिप की एक्टिवेशन होती है जब हम कुरान को पढ़ते हैं और समझते हैं,
اور پھر ہماری زندگی جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہے، ہمیں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کیسی دی ہے اور ہم نے زندگی کیسی گزارنی ہے، اور ہم امیجیٹلی اپنی لائف کو ایسے ٹرانسفارم کرتے ہیں، اس کو ویسا بنا لیتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کچھ لوگوں کا چپ ایکٹیویٹ ہوتا ہے، نیچر سے ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا چپ ایکٹیویٹ ہوتا ہے ان کی لائف میں کبھی کوئی ایسا ٹراما، ایسا لائف ٹرانسفارمیشنل کوئی کام آ جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نان مسلم پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ کویشچنس کرتے رہتے ہیں، وہ چپ جو ہے نا وہ ان کو جگاتا رہتا ہے، یہ کیوں ایسے ہے، یہ کیوں ایسے ہے، یہ کیوں ایسے ہے، اور وہ ان سوالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا وہ چپ ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوتا، بس پڑا رہتا ہے، وہ کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، ان کے ارد گرد ایسی چیزیں، ایسا انوائرمنٹ تو بہت دفعہ آتا ہے کہ وہ چاہیں تو وہ کام سیکھ لیں لیکن بس نہیں وہ سیکھتے۔ سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا، ہم اللہ تعالیٰ سے اس وعدے کے مطابق اپنے کنیکشن کو شو کر سکیں یا اس کو ڈیولپ کر سکیں۔ اس کے بعد قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 1 کو آپ دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ This is a book whose verses are perfected۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں بہت وزڈم ہے، جس میں کوئی بھی بات، یعنی ہم کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں پتہ چلتی ہے، ہم کہتے ہیں، ہم ذرا کوشچن مارک کے ساتھ پوچھتے ہیں یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، ایسے کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا۔ ہم اپنے آپ سے اس طرح کی بات سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پرفیکٹ سسٹم ہمیں دیا ہے، اور پھر کیا ہے، ثم فصلت، اس کو کھول کھول کے بہت ڈیٹیل میں بہت اچھی طرح سے اس کو بیان کر دیا ہے، ہمیں خبر بھی دے دی ہے، ہمیں اس کا وزڈم بھی سمجھا دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے دماغ میں بہت سارے ڈھیر سارے کویشچنز ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ اسلام میں ایسے کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا، اس کا آنسر ہمیں صرف ملے گا قرآن سے۔ اس کا آنسر ہمیں ملے گا جتنا زیادہ قرآن کو ہم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور پیور طریقے سے پڑھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیسے اپلائی کیا۔ ہم فرقوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑھیں گے، ہم بیسکس کو اپنے اسٹرانگ کریں گے کہ ہم نے اپنے کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے مضبوط کرنا ہے، وہاں پہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ سو پہلی بات ہم کیا سمجھ جائیں یہاں پہ کہ قرآن از ورڈ آف اللہ، اٹ ہیز بین سینٹ ڈاؤن فار دا گائیڈنس آف مین کائنڈ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی بھی سچویشن میں سٹک ہوں، پریشان ہوں، کنفیوزڈ ہوں، اور ایون خوش بھی ہوں، تب بھی ہمیں کئی دفعہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، یہ کام کرو۔ اٹس ناٹ این آرڈنری بک، اٹ کی ناٹ بی ٹریٹڈ لائک این آرڈنری بک، دل چاہ رہا ہے تو پڑھ لیا، دل چاہ رہا ہے تو نہیں پڑھا، ایک چیپٹر پڑھ لیا، 2 چیپٹر چھوڑ دیے، یہ آؤٹ آف کریکولم ہے۔ نہیں، ہمیں کور ٹو کور قرآن کو پڑھنا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، سو دا اونلی وے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرتے ہیں وہ کیا ہے، تھرو دس قرآن۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسی ہوتی تھی، کیونکہ دیکھیں وہ فرسٹ ریسیپینٹس تھے، ان کو جب قرآن ملا تھا تو ہم جیسے دیکھتے ہیں نا کہ قرآن نازل کیسے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا، لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے موقع کی مناسبت سے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں تک کا سسٹم تو بہت ہی پرفیکٹ ہے نا، اور جب کچھ لوگ ایسے کہتے بھی ہیں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ کیا، معاف کر دیا، غصہ کنٹرول کیا، کسی کا خیال رکھا، تو ہم کہتے ہیں بھی وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے بہت پیارے نبی تھے، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو فلاڈ انسان ہیں، کمزور انسان ہیں، ہم نہیں ایسے کر سکتے۔ لیکن صحابہ کرام جو تھے اور صحابیات جو تھیں، they were common people in those times۔ ان کامن لوگوں نے کیسے قرآن کو اپلائی کیا، یہاں سے ہمیں بہت امپیکٹفل بات پتہ چلتی ہے۔ انہوں نے جب فرسٹ ٹائم سنا تھا، انہوں نے اسی وقت دے ایکچولی لیوڈ دیئر لائف اوور دیئر، اور ان کے لیے وہ لیونگ ریالٹی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ آیات نازل ہو رہی تھیں، ان کے دل، دماغ، اپنا لاجک، اپنا انٹلیکٹ، اپنی ڈیزائرز پہ نہیں رہتے تھے، وہ قرآن سنتے تھے اور بدلتے جاتے تھے، روتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے، اور اتنے ان کے ڈیپ قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے تھے، کوئی ifs and buts نہیں ہوتی تھیں، بلکہ
قرآن پڑھا، سمجھ آیا، دل کو جا کے ٹھک ایک بات لگی. آپ ایک ایک صحابی کا واقعہ پڑھ لیں، کوئی بھی بک اٹھا لیں، آپ دیکھتے ہیں کیسے وہ ٹرانسفارم ہوئے تھے، کیسے وہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. بالکل ان کی پرسنالٹیز جو تھیں وہ چینج ہو گئی تھیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کامیاب بنایا، ان کو لیڈرشپ دی تھی. ہم اگر ابھی کئی دفعہ ہم اپنی گورنمنٹس کو کہتے ہیں، کئی دفعہ ہم اپنے لوکل لیڈرز کو کہتے ہیں، کئی دفعہ ہم اتنے فرسٹریٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں زندہ رہنے کا فائدہ نہیں، کوئی کام کرنے کا فائدہ نہیں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو ویل کنیکٹڈ نہیں رکھتے. ہسٹری بتاتی ہے جب بھی مسلمانوں نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے تو اور آپس میں بھی جڑے رہے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو سکسیس دی ہے. اور جب بھی وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑا ہے، تو بس پھر سارے کام خراب ہو گئے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے لائف میں ہر وقت ہرڈل پریشانیاں، لیکن نہیں، ہم قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ چیز ہمیں مشکل لگنا شروع ہو جاتی ہے. سو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو لیول آف ایمان بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کانشیس لیول آف ایمان اور ایک ہوتا ہے سب کانشیس لیول آف ایمان. ہمیں قرآن کو سب کانشیس لیول پہ لے کے جانا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے برین کے یہ دو حصے ہیں نا، تو ہمارے برین کا جو سب کانشیس حصہ ہوتا ہے نا، اصل ڈکٹیشن وہاں سے آتی ہے. یعنی سب کانشیس پارٹ آف برین کیا ہے، سمجھیں ہمارا کنٹرول ٹاور ہے. اب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ آئیڈیاز جاتے رہتے ہیں سنک ان ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں سے پھر کمانڈ آتی ہے یہ کرو. مثلاً اگر آپ نے سب کانشیس میں قرآن سے یہ آئیڈیا لے لیا کہ اگر کوئی تمہاری بات کے خلاف بات کرے، تم نے گالی نہیں دینی، تم نے بدتمیزی نہیں کرنی، تم نے لڑائی نہیں کرنی، یہ سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے. اب کانشیس میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی شخص آ کر آپ کے ساتھ بہت بد لحاظی کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو کہے گا تم نے نہیں گالی دینی، وہ گالی دے رہا ہے تم نے نہیں گالی دینی، وہ آپ کو روکے گا، وہ آپ کو بتائے گا. اپنے سب کانشیس میں اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کا کرائیٹیرین بٹھا لیا، ٹیچرز کی رسپیکٹ کا کرائیٹیرین بٹھا لیا. اگر آپ کے پیرنٹس یا ٹیچرز کبھی آپ کو کوئی ایسا کام بھی کرنے کو کہیں گے وچ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو، آپ پھر بھی نہیں کچھ بول سکیں گے. یو وڈ وانٹ ٹو شو ایکسٹریم رسپیکٹ، آپ لحاظ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, one of the narration, verily Allah has his own people among mankind. کہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان میں اللہ والے ہوتے ہیں. سو ان سے پوچھا گیا، او میسنجر آف اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، who are they؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا they are the people of Quran, Allah's own people, and those who are closest to him. سبحان اللہ. کون سے لوگ ہیں وہ؟ قرآن والے. یعنی ہم سوچتے ہیں نا کوئی بہت ہی عبادت گزار ہوگا، بہت اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا ہوگا، بہت نیک ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ والے ہیں. لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو اپنی لائف میں اپلائی کرتے ہیں، تو آپ وہ اللہ والے ہیں. اینڈ یو آر کلوزسٹ ٹو ہم، آپ اللہ کے کلوز ہو جائیں گے. یعنی ہم میں سے کتنے لوگوں کو ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسٹنس ہے، میری کلوزنس نہیں ہے، تو یہ والا جو ریلیشن شپ ہے یہ بھی گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کے لیے سورہ قمر کی آیت نمبر 17 ہے، اور یہ سورہ قمر میں بار بار ریپیٹ بھی ہو رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And we have certainly made Quran easy for remembrance. So is there anyone who will remember? قرآن کو یسرنا القرآن، قرآن کو سیکھنے کے لیے بہت آسان بنا دیا گیا، ذکر کرنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، ریمائنڈرز کے لیے. یعنی آپ دیکھیں کہ گھر میں کیا ہوتا ہے نا، مثلاً ہمارا کوئی بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، مثلاً ہم نے اپنے کمرے کی صفائی صحیح نہیں کی، تو ایک دفعہ جب امی کہتی ہیں ہم برداشت کر لیتے ہیں، 2 دفعہ کہتی ہیں ہم برداشت کر لیتے ہیں، تیسری دفعہ ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں پلیز مجھے لیکچر نہ دیں، مجھے تنگ نہ کریں، مجھ سے ایسے بات نہ کریں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جب آپ قرآن پڑھیں گے، بار بار جگہ جگہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کوئی بات بتائیں گے، پھر ہمیں بتائیں گے، پھر کوئی بات ہوگی، لیکن وہ ہمارے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی آئے گی کہ ہم اس بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ دیں کوئی ہے سمجھنے والا، ہم اپنے آپ کو سمجھنے والا بنائیں گے تو پھر ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یعنی اس آیت کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں، اس آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم دیکھیں تو ہمیں کیسے کیسے کلیئر آنسرز ملتے ہیں فار آل آور کنفیوژنس.
ہمیں ہماری رسپانسبلٹیز کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیسے کریئر چوائسیز کرنے اور کن چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا فیوچر کیسا ہونا چاہیے، میں نے اپنے فیوچر کے لیے کن کن چیزوں کو ابھی سے پلان کرنا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میری ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہیں، تھاٹ پروسیس ہیں، کتنے ٹھیک ہیں اور کتنے ٹھیک نہیں ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, verily this Quran is a means۔ قرآن کیا ہے؟ ایک کنیکشن ہے۔ ون اینڈ از ان دا ہینڈ آف اللہ اینڈ دا ادر اینڈ از ان یور ہینڈ۔ ایک اللہ کے ہاتھ میں اور ایک ہمارے ہاتھ میں سرا۔ ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ فار یو ول نیور بی لیڈ اسٹرے اور ruined ایور اگین۔ آپ اسے مضبوطی سے پکڑیں گے تو آپ تباہ نہیں ہوں گے، آپ بکھریں گے نہیں، آپ کی لائف کی چیلنجز اس طرح سے نہیں آئیں گے۔ سو ہمیں پھر کس چیز کو پرائیورٹی بنانا ہے؟ ایک تو ڈیلی ریسیٹیشن ضرور کرنی ہے۔ دن میں آئیڈیل تو ہوتا ہے کہ فجر کا ٹائم آپ کا ہو جس میں آپ 10 آیات ضرور پڑھ لیں، اور اس سے زیادہ کا ٹائم ہو تو زیادہ پڑھ لیں۔ صبح نہیں پڑھ سکتے تو عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں، کیونکہ اس ٹائم پہ فرشتے بھی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ پڑھ لیں، لیکن ڈیلی ریسیٹیشن ہونی چاہیے۔ ایک ویکلی کلاس آپ کی ضرور ہونی چاہیے جہاں پہ آپ قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، یا تو کور ٹو کور پڑھیں یا سلیکٹڈ ٹاپکس پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں کوئی بات سمجھاتے ہیں۔ ڈیپر کمپریہنشن لے کر آئیں، یعنی جیسے آپ کی اب یہ کلاس میرے ساتھ ہے، تو میں تو خود اسکالر نہیں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں، لیکن آپ کو پھر اس کے بعد جب آپ کے اوپر قرآن کا امپیکٹ آئے اور سوال آپ کے ذہن میں آئیں، تو اپنے علاقے میں اپنی جگہوں پہ رہتے ہوئے جو اسکالرز وہاں موجود ہیں وہاں ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ان سے بھی جا کے پڑھیں۔ ٹائم ایلوکیشن کریں۔ آپ اس طرح نہ سوچیں کہ ایکچولی میری لائف اتنی بزی ہے، آئی ہیو سو مچ ٹو ڈو، اس لیے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن اگر آپ اپنا اسکرین ٹائم دیکھیں گے تو اتنا زیادہ ہوگا، اور ہم آسانی سے اس میں سے 15-20 منٹس نکال سکتے ہیں قرآن کے لیے۔ پیئر افیکٹ ہوتا ہے، یعنی آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو قرآن پڑھنے والے اور قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، تو آپ کے اندر بھی یہ ایٹیچیوڈ آئے گا۔ لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جو قرآن نہیں پڑھتے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر آپ بھی نہیں پڑھیں گے، پھر آپ کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ جی آپ کوئی ایسا کام کریں۔